अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा के खसूसी एपिसोड। आज के खसूसी मुकालमा में हमारे मेहमान हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि पुराना लाहौर कैसा था, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे और ये भी बात करेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान को आगे फैलाने के लिए, नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए क्या करना चाहिए और जो इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इदारा नज़रिया पाकिस्तान, उसको किस तरह आगे चलना चाहिए। और फिर जो बुज़ुर्ग यहाँ पे सियासतदान थे, उनका यहाँ पे क्या रोल रहा है नज़रिया पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। फिर जो लाहौर की कदीमी सकाफ़त है, उसकी बहाली के लिए यहाँ क्या काम किया जा रहा है, कितना काम होना चाहिए, कितना हो चुका है, इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। हमारे पास मौजूद है मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया जी। क्या वजह इसकी रही? वजह जुनैद इकबाल को उन्होंने ये बताई थी बेटे को कि ये मैंने इसलिए जलाया क्योंकि कल को ये अगर 7 लोगों के हाथ में आ गए तो वो इसको कायद के खिलाफ इस्तेमाल हाँ, बिल्कुल। वो उसको ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे नहीं कायद तो खिलाफ था पाकिस्तान, वो तो ये था, वो था। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि ही वाज नॉट एग्रीएबल सही। एट दैट टाइम, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा, खुद कांग्रेस में रह के देखा, उन्होंने इनकी जो हरकतें देखी इनको, तो उनको फिर समझ आ गई। और क्यों नहीं, और वो तो कायदे आजम को बनाना चाहते थे, पहला प्राइम मिनिस्टर इन तो यूनाइटेड हिंदुस्तान का, तो कायदे आजम ने हंस के कहा था ये बड़ा चालाक आदमी है। जो है जब उसको कहा गया वाइस रॉय ने कि वो आप पहले वजीर आजम बन जाए, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मैं इनको जानता हूँ ये क्या करना चाह रहे। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देख ले, आज हम जैसे भी हैं, जो भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क में रह रहे हैं। आपको अपने मुल्क में रह रहे, ये मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया है सही, उनकी नीयतें बड़ी साफ थी। और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ अपने ईमान से कि ये मुल्क ज़रूर जो है, ये ज़रूर इसमें यहाँ इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। इस मुल्क के जो गरीब हैं, जिनसे आज तक कुछ नहीं मिल सका, वो इससे वो बिल्कुल क्या कहते हैं उनको इस मुल्क में हिस्सा मिलेगा। सही। ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं मिला, मतलब आपको उम्मीद है कि जो इकबाल का ये जो ख्वाब था, कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया, ये एक वक्त में कामयाब होगा और जो इसके असल अमीन है, यहाँ के जो जनरल पब्लिक है, ये खुशहाल होगी। ये खुशहाल होगी। और वो कह गए हैं ना कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर। मैं हमेशा नौजवानों को ये सही सुनाता हूँ, सही। मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस्तवार रख, बिल्कुल ठीक। व्यवस्था रहे शजर से। चलें, अल्लाह करे आपकी ये बात सच साबित हो। अच्छा मियाँ साहब, लाहौर की बातें हो रही हैं, तो लाहौर के खाबे जो आप खाते रहे हैं, जो अब नापैद है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मिस देखिए, हम करते हैं? तो कश्मीरी ओरिजिन के जी मेरे बिल्कुल। बाप दादा भी हैं, और मेरे जो आबाओ अजदाद थे, उनका ये कहते हैं कि अलामा साहब के जो आबाओ अजदाद थे, उनको हमारे बुजुर्गों ने मुसलमान किया था, ये पहले मुसलमान हुए थे उनसे, और ये सारे इस्लाम लाए थे बाबा नूरुद्दीन ऋषि के हाथों। ठीक है। इसलिए हमारे जो खानदान की हमारा जो फैमिली नेम था वो ऋषि ही था। अच्छा, पुराने खाते अगर देखें प्रॉपर्टी के, तो उसमें ऋषि, कास्ट ऋषि ऋषि आती थी। तो इसका ओरिजिन कहाँ से था? हमारे जो आबाओ अजदाद थे ये राजपूत थे। अच्छा, ठीक है, देवर राजपूत फ्रॉम कश्तेवाड़ के वहाँ से कोई काफ़ी कई 100 साल पहले वहाँ से माइग्रेट करके कश्मीर गए। ठीक है। अलामा साहब के जो आबाओ अजदाद थे वो कश्मीर से ही थे, वो पंडित थे। तो हम भी उनके हाथों ही हुए मुसलमान। और ये अलामा साहब के। सही सही। तो फिर लाहौर आप जरा सॉरी, तो मैं आपने सॉरी, मैं सवाल को कुछ जवाब दे गया। हमारे खाबे जो हैं, हम एक बिल्कुल एक ये हमारे घर में जो खाने बनते हैं अमूमन, हम जी जी ये शब्देग हो गई, जी, हरीसा हो गया, सही फिर गुश्ताबा हो गया, सही। सता हो गया, तबख मास हो गया, अच्छा, मेथी मास हो गया, फिर आपका भला करे मिर्चावी कोरमा सही। ये सारे जो वाजवान बनाते हैं, ये सब हमारे घरों में अच्छा, ये वाजवान वो है जो अभी एक रेस्टोरेंट में भी नाम उठाया है, रखे। ये वाजवान की भी जरा तारीख जो बता। वाजा जो है, वो जो कश्मीरी खाने बनाते हैं, जो शादियों पे, अभी तक कश्मीर में आप जाए ठीक है। तो आपको मेरी भी पीछे मेरी भतीजे की शादी थी, तो अच्छा, एक वाजे को मैंने वाजवान तो होता है वो खाना, ठीक है और वाजा होता है जो उसको बनाता है। ठीक है। तो वो यहाँ कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ आके वो ख़ास उन्होंने बनाई। ये तो हमारा कश्मीरी एक सही। लाहौर के खानों में, पंजाब के खानों में
دیکھیں جو کیونکہ پنجابی جو ہیں وہ گوشت خور یہ بعد میں ہی ہوئے ہیں، میرا خیال یہ بھی کشمیری انفلوئنس ہے، ورنہ پنجاب کا اوریجنل کھانا جو تھا وہ دال روٹی تھی یا ساگ اور مکئی کی روٹی، وہ ویجیٹیرین ہی تھے بنیادی طور اور جو ان کا فیوریٹ ڈش تھی وہ شاید پھر آدمی گوشت تھی، جو کہ صحیح شادیوں پہ یا وہ فوت ہو جائے تو اس پہ بنتی تھی، جو نہایت لذیذ میری خود پسندیدہ صحیح میں سے ایک ہے۔ صحیح باقی اور نان چنے ہاں جی، ہاں یہ تو خیر بنیادی شہر کا خواجہ لاہور کا نا ناشتہ جو لاہوری ہیں جی، جی۔ شہر کے وہ گھر پہ نہیں بناتے، صحیح، ہاں یہ کلچر ہے یہاں کی، بالکل پائے آئے بالکل ٹھیک ہے بہاری بھی جی۔ یہ بھی بعد میں آئی یہاں تو اچھا یہ بات یہ یو پی دلی کی صحیح وہاں سے آتی ہے، پکوان۔ بالکل ٹھیک ہے تو- اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، موسیقی کے حوالے سے آپ کی بڑی دلچسپی ہے، آپ نے کوئی باقاعدہ تربیت تو نہیں، لیکن آپ کی جو گرپ ہے موسیقی کے اوپر، آپ کی جو محبت ہے، اس کا کیا راز ہے، کیسے ٹلٹ ہوئے اس طرف؟ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، میں ہمیشہ موسیقی میں نے بہت اچھی چیز سنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے گھر پہ میں نے بڑے غلام علی خان صاحب کو بھی سنا، اچھا میں نے اپنی زندگی میں بیگم اختر کو بھی سنا ہے، اچھا میں نے فریدہ جی کو بہت سنا ہے، اور ابھی بھی ٹھیک کبھی ہے۔ کبھی ان کے پاس میرا جانا ہوتا ہے، میں حاضری دیتا ہوں ان کے، اچھا اچھا کچھ نہ کچھ میں ہو تو وہ سنا دیتی ہیں، اور نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ تو مجھے بہت ہی پیار سلوک اور راحت تو میرے بچوں کی طرح ہے بالکل۔ صحیح تو یہ تو بالکل یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تھی، کیونکہ قوالی ہمارے گھر میں بہت جی بالکل رمضان کے دنوں میں 27ویں کو قوالی ہوا کرتی تھی، ہوتی ہے، اور عموماً مبارک علی فتح علی جو نصرت کے جو والد پایا تھے صحیح انہیں کو ہم سنتے تھے، اسی لیے مجھے عقیدت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے کلام اقبال بھی بہت پڑھا ہے، اور اقبال کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی انہوں نے جتنا ایک ان کی جو مشہور قوالی تھی نا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، انہوں نے اس کو 2 گھنٹے کی قوالی بنایا تھا، اور اس میں سارے اشعار جو اقبال کی خودی کے سب اس میں ڈالے، اچھا تو وہ اتنی پاپولر ہوئی جگہ جگہ انہوں نے جا کے، تو اپنے ایک طرح کا انہوں نے یہ اقبال کا پیغام ہی جیسا اس کو پھیلایا تھا، اور تو کچھ زمانے میں صحیح طریقہ نہیں تھا، صحیح تو یہ میرے مائنڈ میں تھا ہمیشہ، میں نے یہ کیا، اور کبھی کبھی ایک گانا میں نے بہت سال پہلے نازیہ حسن کے لیے، نازیہ تو میرے پاس یہاں تالی دے تھلے والی پھر اس کے بعد علی عظمت کے لیے گرج برس، اچھا یہ آپ کا مجھے کوئی نہیں تھا یہ پتا، اچھا جب قائد اعظم کی بیٹی آئی ہے نا یہاں، تو میں اس وقت بڑا شش و پنج میں تھا، کیونکہ سیاست کو میں نے خیر آباد کہہ دیا، صحیح مجھے نظر آ گیا تھا کہ میرا یہاں کوئی رول نہیں، ٹھیک ہے اور میں کچھ کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں، میری میں کسی سے کوئی میرے سے برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز یا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہو، تو ہمیشہ اپنے والد سے، اپنے دادا سے میں نے یہی سیکھا ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہاں فائرنگ ہوئی کر دی حکومت میں، ایوب خان کے زمانے میں، صحیح بڑے مشہور وہ تھے، ان کا بیٹا یہاں پر شہید ہو گیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ خواجہ عبدالرحیم صاحب کے گھر تھے، تو وہاں میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے فون کیا ایوب خان کو، اچھا وہاں پہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی اس سے، صحیح اور بالکل بڑے غصے سے بات کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ وہ لوگ نہیں تھے، وہ قائد اعظم کے وہ پیروکار تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے دیکھا ان کو اس طرح، صحیح وہ نہیں تھے، یا جس طرح میاں صاحب نے مجھے ایک پیچھے ایک ان کی ایک انٹرویو نکلا جو کسی نے لگایا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ 1940 کا اجلاس ہوا تو قائد اعظم یہیں تھے، ٹھہرے ہوئے تھے آج، صحیح اور وقار ممروٹ صاحب کے ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں آپ کا یہ ڈیوس روڈ کے پاس جو ان کا ممروٹ ولا ہے، صحیح تو جو اس وقت جو شاہی مسجد کے جو امام تھے، جی جی انہوں نے فون کیا میاں میری الدین کو کہ جی قائد اعظم آ رہے ہیں، تو آپ ان کو جمعے کی نماز پہ تو کم از کم لے کے آئے یہاں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح تو یہ گئے، انہوں نے اپنا چھوٹے اپنا ممدوٹ صاحب نے کہا کہ آپ بات نہیں ان سے کہ نماز پہ آئے، تو وہ ان سے ڈرتے ہوئے کوئی بات نہیں کرتا قائد اعظم سے، کیونکہ وہ عموماً وہ ان کی اتنا ان کا روب تھا کہ وہ کوئی بھی ان سے، انہوں نے کہا کہ نہیں پھر آپ ہی بات کریں، صحیح کہا ٹھیک ہے، وہ گئے قائد اعظم کے پاس، انہوں نے کہا اچھا یہ ریکویسٹ ہے یہ آپ کریں، صحیح وہ تو انہوں نے کہا کہ
میں پھر میرے ساتھ وہ گئے، لیکن اس وقت مجھے یہ علم تھا کہ یہ جو یہ ہے خاکسار جو ہیں، انہوں نے وہاں کوئی قائد اعظم کے خلاف کوئی گند کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو کہتے ہیں وہ جو نماز کے فوراً بعد ہی میں ان کو وہاں سے میں اچھا نکال کے لے گیا کہ وہ جو خطبہ نہیں، صحیح ہم نماز پڑھی اور کہتے ہیں میں ان کو نکال کے لے گیا. صحیح. تو مجھے پتا تھا کہ ہاں جی یہاں کچھ ہونے یا کچھ کریں گے یا بدتمیزی کریں گے یا کچھ. صحیح آپ کو علم ہوگا کہ جب یہ ہوا تھا یہاں، انہوں نے ایک خاکسار نے قائد اعظم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، صحیح لیکن قائد اعظم کا صرف دیکھیے کہ جب لاہور آئے تو یہاں قتل عام ہوا تھا، صحیح. انہوں نے کیا تھا اچھا اور یہیں صحیح پجے پائے والا صحیح میدان. صحیح ٹھیک ہے. جب آئے تو ریلوے اسٹیشن پہ ان کا استقبال کیا میاں نیر الدین صاحب نے، نواب ممدوح صاحب نے اور میاں بشیر صاحب، ٹھیک ہے جو اپنا جنہوں کی وہ صحیح نظم بھی ہے بالکل ٹھیک اپنا ملت کا پاسبان. جی بالکل ٹھیک تو ہے. قائد اعظم سیدھا وہاں سے پہلے ان کی خبر لینے گئے، اچھا خاکسار انجرڈ اچھا تو میں سب سے پہلے میں ضرور جاؤں گا وہاں. پھر اس کے بعد اچھا وہ بالکل ٹھیک. اچھا میاں صاحب اس حویلی میں بڑے مہمان آتے ہیں بے شمار دنیا بھر سے، تو کون سا ایسا مہمان ہے جس کو آپ یاد کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، جس کو آپ بہت عظیم مہمان سمجھتے ہیں اور آپ کو بڑے لوگ آئے، لیکن جو قائد اعظم کی بیٹی کا آنا تھا وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا. اچھا وہ میری زندگی کے میں سمجھتا ہوں، اور مجھے اتنا دکھ ہے کہ میرے والد زندہ نہیں تھے اس وقت. میرے والد زندہ نہیں تھے اس وقت کہ وہ جب وہ آئی اور میں نے ان کے ساتھ 7-8 گھنٹے گزارے. اچھا بہت سی باتیں ان سے پوچھی، دل کی باتیں ان کے ساتھ کی. انہوں نے مجھے، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ موسیقی کی طرف آپ کیسے آئے، اچھا تو میں نے سیاست چھوڑی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. میں نے یہی بیٹھے ہوئے ان سے، میں نے ان کو یہی جو کرسیاں پہ یہی کرسیاں تھیں، انہی کرسیوں پہ قائد اعظم بھی بیٹھے، اچھا انہی کرسیوں پہ اپنا الطاف حسین علی صاحب بھی بیٹھے تھے، سر سید بھی بیٹھے تھے، مولانا محمد علی شوکت علی جوہر صاحب بھی انہی کرسیوں پہ بیٹھے تھے. 4 رہ گئی ہیں اور 4 میں نے اور بنوائی تھی اسی قسم کی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، اب میرے والد تو زندہ نہیں ہیں، میں کیا کروں، میں کس طرح. میں نے ان کو بتایا کہ کیا پاکستان کے حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا میری فیلنگز ہیں، اور میں کس طرح میں اپنا جو ہے کس طرح اس کو میں ڈیل کروں، کیا کروں. تو مجھے انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ یو آر دا بلڈ لائن جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، آپ بالکل آپ تو اسی کی بلڈ لائن. صحیح. تو چاہے لوگ جو مرضی کریں، چاہے نوائے وقت یہ کہے کہ جی ان کو قائد اعظم نے یہ کیا تھا، ہاں جی ان کے بھی بڑے جو کردار جو تھا وہ اتنا کوئی نہیں تھا. بارہ چلے ان سے بھی اختلاف اس بات کے تھے کہ انہوں نے جو صحیح جو قائد اعظم کی یہ ویژن تھی اس کو انہوں نے پروموٹ نہیں کیا. پروموٹ کیا اس کو اور کوئی رنگ اچھا نہیں رہے. ہمارے دور تھے، ہم ان کی عزت ہی کرتے. صحیح. تو یہ میں نے ان کو کہا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے پولیس میں. اچھا بسنت کا بھی ان کو شروع کیا تھا تو بسنت کا بھی انہوں نے اس وقت بین لگا دیا. تو چلے اب بات چالی پڑی ہے تو تھوڑی سی کاری لیتے ہیں مجید نظامی صاحب کے حوالے سے. آپ وہ بعد میں آتے ہیں. اچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میڈیا میں جو اپنا میسج جو ہے نا، جو تم جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ تو یہ کر. وہ بات میں نے بٹھا. اب یہ قدرتی کہ میرا کوئی اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا میں کیا کروں. بالکل. تو شہری رحمان اس وقت تھی اپنا منسٹر انفارمیشن. تو مجھے فون آیا، انہوں نے کہا یوسف آئی وانٹ کہ آپ کچھ کوئی صوفیزم پہ کوئی پروگرام کرو، کچھ کرو. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا میں کروں گا، لیکن دین لیو اٹ ٹو می کہ میں نے کیا کرنا. صحیح. تو پھر یہ ورثے کا کانسیپٹ اچھا وہاں سے فرق بشیر صاحب کے ساتھ اس وقت جی ایم تھے، میں نے بیٹھ کے بنایا. صحیح. اب یہ مجھے علم تھا کہ یہاں جو صوفیہ تھے انہوں نے کو سمجھتے تھے کہ میوزک یہاں کے جو لوگ نان مسلم ہیں، ہندو ہیں، ان کی مذہب کا حصہ ہے. انہوں نے قوالی وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ذکر کا جو سینٹرل ایشیا میں، ایران میں، ٹرکی میں جو ذکر ہوتا تھا، بالکل بار بار رسول اللہ اور اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا تھا، اس کو جی بالکل قوالی کی شکل دے دی، میوزک کا اس کو رنگ دیا. صحیح. اور وہ جو چیز تھی وہ لوگوں کے دلوں میں اتری اور وہ کنورٹ ہو گئے. تو میرے لیے ورثہ کو میوزک نہیں تھا،
اس میں اقبال شناسی، صحیح اس میں غالب شناسی، صحیح اس صحیح میں آپ کے صوفیاء کا کلام، اس میں میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں جو اقبال کے صحیح. پر میں نے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سی ایسی مطلب آپ نے جو ایک نظریہ پاکستان تھا اور ویژن تھا علامہ اقبال کا، قائد اعظم کا، اس کو بڑھانے کے لیے یہ ورثہ نام بھی کمال ہے کہ آپ نے یہ میوزک بھی ہماری اپنی، بالکل وہ تو دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں آپ 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی جو ہماری میوزک تھی، جو میں یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہے ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہماری اپنی میوزک ہو گیا. بالکل اپنا جو خزانہ تھا جو ہماری میوزک کا، اس کو نکالا، اس کو ابھارا، اس کو ریڈو کیا، صحیح بہت ساری چیزیں جو تھی ایسے، تو وہ ایک لوگوں کو ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا پھر واپس ادھر ہی آتے ہیں کہ مجید نظامی صاحب کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم محافظ ہیں، اردو کے بھی محافظ ہیں اور نظریہ پاکستان کے بھی محافظ ہیں، ہم اس کے لیے کام کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ صحیح سے؟ میں ان کی نیت پہ تو بات نہیں کر سکتا، ہمارے بہت مقدم مستی ہے ہماری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو انہوں نے جو رستہ اختیار کیا نا، وہ جس چیز سے اقبال اور قائد الرجک تھے، انہوں نے یہ اس طرح کی کوشش کی کہ اس کو ان کے یہ ان کا ویژن، جو وہ چیزیں لے کے وہ چیزیں جو ان کو مطلب پسند نہیں تھی، جو ان کو پسند نہیں تھی، اور وہ غلط، میں مجھ سے اگری نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ مثلا مجھے ایک ان کی بالکل بات پسند نہیں آئی کہ جب محترمہ جب آئیں قائد اعظم کی بیٹی یہاں، انہوں نے ان کے جو آرٹیکل لکھتے تھے وہ خود ہی لکھواتے تھے یا دیکھتے تھے، ان کی بڑی گرفت تھی، اپنی ساری گرفت تھی، وہ جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا. جی بالکل. تو وہ کچھ انہوں نے اس کی تھوڑی سی انسلٹ بھی کی کہ قائد اعظم یہ چاہتے ہی نہیں تھے، اور تو یہ آرٹیکل کیا بات وایا تھا انہوں نے، ساری باتیں خود تو نہیں لکھتے تھے نا، کسی نہ کسی ان کے جو بالکل ان کے صحافی جو یہاں پہ تھے تھوڑا سا کہ جی نہیں ہاں ٹھیک ہے وہ سارا کچھ ہے، لیکن قائد اعظم تو ان کے خلاف تھے، اور قائد اعظم تو ان کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے. صحیح. اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ایک ان کی اولاد تھی، وہ شخص تھا جس نے زندگی میں ایک دفعہ محبت کی بیوی سے، اس کے بعد کبھی شادی نہیں کی کسی کی طرف، وہ پھیر کے نہیں کسی دیکھ. وہ اپنی بیٹی سے، میں آپ کو بتاؤں، میرے بیٹے جو ہیں سب سے بڑے جلال، وہ اور قائد اعظم کے گریٹ گرینڈ سن، ٹھیک جی، یہ دونوں کٹھے امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں کٹھے پڑھتے تھے، اور بڑی گہری دوستی تھی. تو یہ جب اپنا قائد اعظم کی جو بیٹی تھی، ان کا ایک فلیٹ تھا نیو یارک میں، اور ایک ان کا وہاں میامی ہے. گرمیوں میں وہ نیو یارک آ جاتی تھی، یہاں سردی ہوتی تھی تو میامی چلی جاتی تھی، انڈیا تو آتی جاتی ہی رہتی تھی. تو یہ بچے جو تھے جب وہ نہیں ہوتی تھی نا اس فلیٹ میں، تو یہ جا کے پھر وہاں اسپینڈ کر لیتے. صحیح صحیح صحیح. تو مجھے جلال نے مجھے کہا کہ ابا جو تصویریں قائد اعظم کی اس گھر میں ہے، ہم نے کبھی دیکھی نہیں. ویری پرائیویٹ فیملی. اچھا، اپنے آپ کو نہیں ایکسپوز نہیں کرتے. صحیح. تو پھر وہ اتنی ان کو محبت تھی اور اتنی لگاؤ تھا، پھر وہ پاکستان کیوں نہ آئے؟ وہ انڈیا کیا مطلب وجہ کیا؟ کوئی وجہ کی تو ملاقات ہوئی، انہوں نے آگے کیا وہ یہاں لیڈری کرنی تھی، وہ تو اس چیز میں لیگیسی نہیں بنتی، ادھر چلے گئے، کسی کے گھر نہیں گئی. اچھا، نہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس گئی، نہ وہ پرائم منسٹر. سرکاری پروٹوکول ان کو زبردستی دیا گیا، اور بڑی اس چیز کے وہ کیا کہتے ہیں. کبھی اگر میں آپ کی چینل کی وساست سے ایک میرا آرٹیکل میں نے لکھا تھا ڈان پہ. اچھا، اس کا آرٹیکل کا عنوان ہے When Time Stood Still. وہ میری بچوں سے درخواست ہوگی کہ آپ ضرور پڑھیے گا اس آرٹیکل کو. صحیح. وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے، آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو گوگل کریں گے جی تو آپ کو جی بالکل ٹھیک ہے، نکال لیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بڑی کیا کہتے ہیں اتنا میں ان سے اس چیز سے متاثر ہوا. اور لاسٹ جب وہ جا رہی تھی تو ہم یہاں وہ آئی، ان کو میں نے کھانا دیا یہاں پوکوز کیفے میں. تب یہ پوری فون اسٹریٹ نہیں بنی. ہاں جی ہاں، یہ تو بات نہیں آئی. تو اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائیں، یہاں میرے ساتھ کافی دن بیٹھی رہی. پھر اس کے بعد ہم گئے تب کیا کہتے ہیں جو ایک آئس کریم پارلر گئے. اچھا، جو ہمارے صحیح جو اس وقت جو پی سی بی کے چیئرمین تھے، یہ بھوپال فیملی کے
اشرف زکا صاحب نہیں 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 اس سے پہلے؟ نہیں، یہ نواب گوپال کی فیملی. اچھا یہ آئی تھنک وہی ان کا نام شرمناک بات ہے چلے کوئی بات نہیں، ویسے بھول گیا. بول ہی جاتا ہے، کوئی بات نہیں. تو اب ان کی انویٹیشن انہوں نے انوائٹ کیا تھا. ان اچھا. کے قائد کے ساتھ ان کے ان کی بہت افیلیشن تھی. بالکل ریلیشن تھی اپنے. ان کی فیملی بھی تھی، ان کی سائڈ بھی تھی، اور ان کے اور بھی ایک دو ان کے باپ تھے. تو وہ اب جب وہ جا رہی تھی نا تو آئس کریم پارلر تھا ڈیفینس میں، چیئرمین تھے پی سی بی کے ان کے بیٹے کا. اچھا. تو وہاں جب وہ اب سب کو پتا تو تھا کہ وہ آئی نہیں. شکل ان کی ایسی تھی کہ جو آپ مسٹیک ہی نہیں کر سکتے تھے. اچھا مطلب اتنی آئیڈینٹیکل تھی. اتنی آئیڈینٹیکل شکل تھی کہ آپ کو دور سے وہ کہتے یہ قائد اعظم اس طرح، اور ان کی گرجدار آواز بھی بالکل وارث اسی طرح ہی بہت ہی کاٹ دیتی تھی ایسے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب ہم یہاں آئے جی جی تو انہوں نے، میں اس وقت سگریٹ پیتا تھا، صحیح. تو سگریٹ میرے ہاتھ میں تھا، لگایا نہیں ہوا تھا میں نے. تو ہم ان کو تصویریں دکھا رہا تھا قائد اعظم کی، میرے دادا کے ساتھ بانک کی، صحیح. فاطمہ جناح کی محترمہ صحیح. مادر ملت کی فیملی کی عورتوں کے ساتھ میری. صحیح. تو مجھے لیکن کیا تھی، ینگ مین آئی ڈونٹ لائک یور اسموکنگ. اچھا تو میں نے آپ کو بھی ڈانٹ دیا؟ ہنس کے بڑے پیار سے، یعنی کہ ان کے یو کوڈ فیل اتنی خوش ہوئی آ کے، ان کو اتنا اچھا لگا ان کو کہ وہ تصویریں سب دیکھ کے، وہ کرسی دیکھ کے، she felt immediate. مطلب ان کی پرسنالٹی سے اپنے والد کی جو جھلک نظر آ رہی تھی. جھلک میں کہتا مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ قائد اعظم ہی ہے. اچھا اتنا میں اس وقت میں ایموشنل. اچھا لیکن ہم نے پھر ان سے یہ سبق نہ سیکھا کہ یہ جو ہم نے بات بتاؤں آگے پوری بات میں بتاؤں. تو میں نے کہا میم ڈو یو تھنک دیٹ should I leave smoking? کہتی یس لیو اسموکنگ. تو میں نے کہا ہنس کے، میں نے کہا میڈم از دیٹ این آرڈر؟ میں اچھا کہتی یا ٹیک اٹ ایز این آرڈر. اچھا. تو میں نے سگریٹ پینے چھوڑ. اچھا مطلب قائد اعظم کی بیٹی کے کہنے پہ آپ نے سگریٹ چھوڑ دی؟ میری اپنی والدہ نے مجھے کو میں نے کہا میں نے سگریٹ پینے چھوڑ دی ہیں. اچھا. تو قائد اعظم کی بیٹی نے مجھے کہا کہ چھوڑ دو، تو میں نے فیصلہ کر لیا، تو میں نے چھوڑ دی. تو مجھے کہنے لگی پنجابی میں کہ میں تینوں اتنے سالہ تو کہہ رہی ہیں سگریٹ چھوڑ دیں. اور میں نے کہا تسی علامہ اقبال دی تھی وہ قائد اعظم کی بیٹی. واہ 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 واہ. مطلب آپ نے بھی پھر علامہ اقبال کی جو ایک سوچ تھی کہ میں قائد اعظم کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں، آپ نے بھی اسی کی تقلید کی. مجھے پتا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں، وہ ماں کی طرح کہہ رہی ہیں. صحیح. قائد اعظم کی جو ایشو یہ تھا کہ وہ اس کو میں لنگ کینسر ہی تھا. صحیح. اور وہ جو تھی بڑے ہیوی اسموک. بالکل بالکل. ہاں بالکل، انہوں نے اس کو فیس کیا ہوا تھا، اس کو تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے. تو جب ہم وہاں سے آئس کریم پارلر سے جب ہم نکلے نا تو ان لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ قائد اعظم کی بیٹی ہیں. تو عام پبلک جو نہیں ہوتی آپ کی، بیرے اور عام لوگ، وہ کوئی 150 لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. پولیس کے ساتھ تھی وہ. اچھا وہ ان کو دور کر رہی تھی. میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا، بڑا مجھے پیار کیا، مجھے دونوں چیکس پہ اچھا پیار کیا. تو اب وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو اب وہ ہاتھ میں کھانا چاہ رہے. یقین کریں میں نے پاکستانیوں کو بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ دیکھا ہے، یہ میں نے عقیدت نہیں دیکھی. انہوں نے خود ہی ایک لائن بنا دی میرے لیے. یہ کیا بات. اٹ شوڈ کہ میرا مطلب ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے کبھی قائد کو دیکھا ہی نہیں ہے، صحیح، کتنی اس بندے کی عزت کرتے ہیں. وہ ایک لائن میں کھڑے ہو، ایک آتا تھا. اچھا. اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس سے ہاتھ ملا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی ایموشنل نہیں. تو یہ مطلب ان کے دل میں آپ کو پاکستان کے لیے بڑی محبت نظر آئی. وہ میں نے ان کو غلطی سے کہہ دیا. میں نے کہا میم یور فادر میڈ دس کنٹری اینڈ ہی میڈ اے میس آف اٹ. ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا اس کا. اچھا. نو ڈونٹ سے دیٹ، آئی ڈونٹ سے دیٹ. تو وہ بالکل ان کو، اور انہوں نے پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، نوائے بخت کی نہیں تھا نا دماغ. میں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو والد تھے آپ کے بڑے اختلافات. صحیح. اس نے کہا لسن ٹو می، مائی فادر اینڈ آئی ہیڈ اونلی ون ڈفرنس آف اوپینین ان آور انٹائر لائف اینڈ دیٹ واز مائی میرج، نیور اینی تھنگ ایلس. تو میرے پاس ہر بات کا جواب مل گیا. صحیح صحیح. نہ وہ پاکستان کی خلاف تھی، بالکل انہوں نے ہر اپنے باپ نے جو کیا وہ اس کی حامی تھی. بالکل. اچھا اگر نوائے وقت کی ذرا دوبارہ بات کی لے جائے تو واحد ادارہ ہے کہ جس نے ادارہ نظریہ پاکستان بنایا. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ چنک اٹھایا کہ جو ان کو پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی ادارہ تو پہلے ہی تھا کہ جس نے یہ
ایک ادارہ بنایا اور ابھی بھی وہ اسکولوں میں جا جا کے اس چیز کا پرچار کرتے ہیں، تو پھر کسی اور نے کیوں نہیں؟ دیکھیں میری بات، یہ اس میں صرف نظامی صاحب نہیں تھے، اس میں ڈاکٹر جوید اقبال صاحب تھے، ٹھیک ہے، میاں امیر الدین صاحب تھے، ٹھیک، یہ سارے نظامی صاحب کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، آپ کو یہ سوچئے کہ جب نوائے وقت بھی بنائے تو اس میں بھی ان کی کنٹریبیوشن، صحیح، نوائے وقت میں بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا جب صحیح، نوائے وقت بنے، ٹھیک ہے، اور اس وقت جتنی دیر تک میاں امیر الدین صاحب زندہ رہے تو وہ یہ ایک ہر اتوار کو میاں صاحب کے ساتھ وہاں گلبرگ والے گھر میں نظامی صاحب، شورش کے اچھا، بالکل، مرزا منور صاحب، صحیح، اپنا پروفیسر کلیم صاحب اور مجید نظامی صاحب، صحیح، یہ 5-6 لوگ وہاں آتے تھے، صحیح، دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، شام کی چائے ہوتی تھی، اور مجھے بڑا شوق تھا، میرے لیے جو بھی نالج یا جو کچھ بھی ہے یہ انہی لوگوں کے پاس۔ جی بالکل، سینہ بسینہ ہے، مسلم صاحب جو میرے والد کے نانا تھے وہ تو انہوں نے ویلی نہیں چھوڑی، اینڈ تک وہ رہے، ان کا ایک احباب کا اس میں صحیح، حکیم سید صاحب صحیح، ہوتے تھے، اور وہ ان کا وہ میرے دادا کہتے تھے یار اسلم جڑا ہے نا، ਇਹਦਾ کوئی بھی دوست جڑا ہے نا پنجابی نہیں، سارے ہی کوئی لکھنوی، کوئی دہلوی، کوئی بارہ بنکوی، کچھ، کیونکہ وہ رائٹر تھے، صحیح، تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے مجھے بہت نالج ہے۔ صحیح، ہاں بالکل، وہ بچپن سے آپ کے کانوں میں یہ چیزیں پڑتی گئیں، بالکل۔ اچھا، میں یہ توجہ جس طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں، اس وقت میں اگر دیکھوں لاہور میں تو 2 ہی جگہ ہیں، ایک آپ کی یہ حویلی کہ جہاں سے نظریہ پاکستان اور پرانی ساری یادیں اس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ اس کی ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے پرچار کے لیے، یا ادارہ نظریہ پاکستان، آپ نے تو یہ مورچہ سنبھالا ہو۔ اگر یہ حکومت جو ہے، ہاں جی، اگر یہ صحیح مسلم لیگ کی حکومت ہے، اس کو چاہیے کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو جی اس کو پاورفل کرے، بالکل، میں اور بالکل، دوسری چیز، اور انجمن حمایت اسلام جی بالکل، کرے۔ بالکل، انجمن حمایت اسلام کی بنیادیں جو ہیں پاکستان کی اس میں ہیں، ان بالکل کو صحیح، پاورفل کرے، ان سے کام لیں، صحیح۔ ان سے کیا کہتے ہیں جو صحیح جو نظریہ ہے پاکستان۔ اچھا، ایک مورچہ تو آپ نے سنبھالا ہوا ہے، ہمیں تو آپ پہ فخر ہے کہ چلے ایک مورچہ، لیکن ادارہ نظریہ پاکستان بالکل یتیم ہو چکا ہے، آپ کے نالج میں ہوگا سارا کچھ، آپ کوئی بھی نہیں چلا رہا، تو آپ کی توجہ اس کے لیے وہ دفعہ کہا تھا ہاں جی، میں نے، تو پھر کوئی ایسا ولید اقبال تھا اس میں، پھر ولید اقبال میرا گھر پی ٹی آئی میں چلا، آنے نہیں، وہ نہیں، وہ انہوں نے تو نہیں کیا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اب اس ادارے کو سنبھالا جائے، چونکہ امین ہے وہ اس ساری جتنی بھی تاریخ ہے اس کو آگے بڑھانے میں، ایک آپ جا تو کر رہے ہیں، وہاں بھی کو اپنا نائب بٹھائیں، چونکہ وہاں سے ایک منبع، ایک روشنی جو ہے وہ نکل سکتی اختیار میں نہیں ہے، یہ حکومت کے اختیار میں۔ اقبال اکیڈمی ہو گئی، ہے۔ این جی اوز ہیں، وہ تو کوئی بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے جو دل سے، تو وہ جمل حمایت اسلام ہو گیا۔ اگر انہوں نے ان کی یہ واقعی پاکستان کو اس نہج پہ لانا چاہتے ہیں تو یہ کریں، ان کے پاس کی چیزیں ہیں، یہ بڑی پاورفل چیزیں ہیں، بالکل پاورفل چیزیں ہیں، بالکل، مطلب آپ سالانہ جلسہ آپ کریں، بالکل کیا کہتے ہیں انجمن حمایت اسلام کا، بالکل کر سکتے ہیں، دنیا سے انٹلیکچوئل بنائیں اور مسلمانوں کو راستہ دکھائیں، آپ بالکل صحیح کہہ، کیوں نہیں آپ کر سکتے؟ بالکل، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس ادارے کو استعمال کیا جائے، جگہ ہے ان کے پاس، ہر چیز ہے، نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے، نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ساتھ جوڑیں اس کو انجمن حمایت اسلام کے ساتھ، بالکل، ساتھ اقبال اکیڈمی کو جوڑیں، یہ سارے حکومتی ادارے ہیں، یہ این جی او نہیں ہے، ہاں جی بالکل، اتنی بڑی گورنمنٹ فنڈیڈ ہے، کھڑی کر دی آپ نے، کیا کہتے ہیں اقبال اکیڈمی کی، جی بالکل، کیا ہوتا ہے وہاں؟ کچھ نہیں۔ اب سن رہے ہیں کہ جی اب کوئی علامہ اقبال کے اوپر کوئی فلم بن رہی ہے، یا کوئی بن رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری پرائم منسٹر نے خواہش ظاہر کی ہے، کوئی ڈاکیومنٹری یا کوئی اختر گل ٹائپ کوئی سیریل، تو وہ سیریل بنائے، لیکن اس سیریل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو اقبال کی جو اصل ویژن ہے اس کو آپ اس کو ڈائیورٹ نہ کریں، بالکل اصلی حالت میں ہم کبھی بھی کسی ایسی چیز کو ہم نہیں سراہیں گے جہاں ہم دیکھیں گے کہ اقبال اور قائد اعظم نظریاتی جو نظریات ہیں ان کو بالکل نہیں بدلنا چاہیے، ان کو اصلی حالت میں آگے جانا چاہیے، بالکل۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہر حکمران کے آپ قریب بھی رہے ہیں، آپ کی بات وہ سنتے بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا حکمران ایسا ہے جس نے نظریہ پاکستان کے زیادہ قریب رہا ہو، اس کو پروموٹ کیا، اس کے پرچار کے لیے اس نے کام کیا ہو؟ میں نے اپنا دیکھیں
مسلم لیگ کی حکومت رہی, پیپلز پارٹی کا تو نظریہ ہی وہ نہیں تھا, حالانکہ میں خود پیپلز پارٹی میں رہا ہے. پیپلز پارٹی تو زیادہ جو ہے وہ اپنا بھٹو صاحب کے نظریے پہ ہی چلتی رہی. صحیح. مسلم لیگ کی حکومت آئی, میں سمجھتا ہوں کہ جنیجو صاحب شاید ایک ایسے اچھا شخص تھے. ضیاء الحق نے بھی اقبال کو انہوں نے اقبال کو بھی ایک مولویت کا رنگ دے دیا جو صحیح غلط ہے. یہی نوائے وقت نے بھی کیا, یہی میرا ان کے ساتھ اختلاف. صحیح. یہ بات نہیں ہے, نہیں مطلب ان کے پورے پیغام کو آگے نہیں لایا. پیغام کو نہیں, پیغام کو ایک غلط ٹوسٹ بھی. ٹھیک. اب جس طرح کے آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ آپ کی جو مذہبی خیر اس کو چھوڑیں, ماتا کو چھوڑیں. یہ ان کا یہ جو بھی مسلم لیگ ہے اس کا یہ رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ نے مسلم لیگ کا نام لیا ہے, جی بالکل, آپ اس نظریے کو, آپ اس چیز کو آپ آگے لے کے آئیں, اسی میں آپ کی بچت ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ جو ہیں جو آپ سے خوش نہیں ہے وہ بھی آپ سے خوش ہو جائے. ان کو یہ چیزیں, یہ سڑکیں بنانے سے جو ہے یہ سب ٹھیک. صحیح. لیکن یہ آپ اگر ایک قوم کا کہ بڑا درست کرنا ضروری ہے, یہ درست کرنا ضروری ہے, اس میں ہی سب کچھ ہے. صحیح. ان کو یا تو کچھ سمجھانے والا ہے یا ان کو کوئی, انہیں کہ یہ حالت یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ میں ایک دفعہ مجھے انوائٹ کیا انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد, بڑا خوبصورت ایونٹ کیا. اچھا. ایز اے چیف گیسٹ. جتنے علامہ اقبال کے اشعار رکھے ہوئے تھے نا, صحیح, چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سڑکوں کے, ہاں جی, یقین کریں کہ 50% اس میں سے غلط. ٹھیک ہے. اور یہ پڑھ جاتے ہیں. کئی عمران نے کئی دفعہ اپنے تقریروں میں اقبال کے اشعار جو ہیں, مجھے سخت اس کی تکلیف ہے. صحیح. آپ سوشل میڈیا کھولیں, وہ اقبال کے سے منسوخ کیے جاتے ہیں اشعار جو ہے ہی نہیں ان کی. غالب کے ساتھ وہ اشعار کتنی کس حد تک ہماری بے حسی بہت بڑھ گئی ہے, اور کوئی لوگوں کو سمجھ بے حسی کیا کہتے ہیں بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنا میاں شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کیا. اچھا. وہ چیف منسٹر تھے. ایک بات میں ان کی ضرور سراہوں گا کہ جب یہ گریٹر اقبال پارک یہ بن, جی بالکل, انہوں نے کمیٹی میں ڈالا کافی عرصے کے بعد. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ سب دیکھا, تو میں نے ان کو پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو اپنی رائے دوں. میں نے میٹنگ میں تو بات نہ کی, میں نے ٹائم مانگا ان سے. میں نے صحیح. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا نہیں صاحب یہ سارا جو آپ نے یہ بنایا ہے, میرا 3 موتوی ہیں اور ریسٹورینٹ بھی بن جائیں گے. جی جی. اتنا اہم پاکستان میں اگر کی ہسٹری میں اگر یہ 23 مارچ نہ ہوتا تو شاید پاکستان ہی نہ بنتا. جی بالکل, صحیح کہہ رہے ہیں. پوری کوشش تھی کہ یہ اس کو پوسٹ پون ہو جائے. صحیح. تو ان کے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ ایک نیشنل ہسٹری میوزیم بنائیں جس میں ساری پاکستان کی ہسٹری. انہوں نے امیڈیٹلی اس بات کو کلک کیا. اچھا. انہوں نے اس وقت جو پی ایچ اے کے چیئرمین تھے میاں شکیل صاحب, جو میں سمجھتا ہوں بڑے قابل, بڑے ہی ایفیشینٹ, ٹھیک ہے, 1 سال کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزیم بنایا. وہ آج بھی موجود. صحیح. انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیوں کہ ہمارے یہ آرڈر ہونا چاہیے, سی ایم کو یہ آرڈر دینا چاہیے کہ جتنے سرکاری اسکول ہیں ان کو ایک دفعہ اس کا وزٹ ضرور مینڈیٹری ہو کے وہاں جائیں, کیونکہ آپ کو وہاں پاکستان کی ساری ہسٹری کا پتہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک. باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہم تو ایز اے فیملی ہر وقت حاضر. صحیح. اگر ہم سے کنسلٹ کرنا ہے صحیح, اپنا پوائنٹ بالکل ٹھیک. آپ تو حاضر ہے, ہر وقت حاضر ہے, اس میں کوئی فرق پڑتا کہ کس کی حکومت ہے. فار پاکستان, فار نظریہ پاکستان, فار قائد اعظم, فار اقبال. صحیح. اچھا میاں صاحب, آج کے کارپوریٹ میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بگاڑ کا باعث بن رہا ہے؟ یہ سب وہ کہتے ہیں نا, تیرا دل تو ایسا نہ ماشنا, یہ کوئی امریکہ کے آگے بکا ہوا ہے یا کہیں اور بکا ہوا ہے, کہیں اور بکا, یہ انہیں کی گیم کھیل میں. صحیح. آپ دیکھیں انہوں نے ظلم کیا ایک ملک کے ایک ادارے نے کہ ہندوستان کا بنا ہوا اکبر جودھا انہوں نے چلایا, جس پہ میں نے قلعہ کیا میاں شکیل. اچھا. یہ آپ نے صحیح نہیں کیا, کیونکہ اس سارے پلے میں ہر جو گندا کریکٹر تھا وہ مسلمان کا تھا, اور ہسٹری سے کوئی اس کی بالکل کوئی مناسبت ہی نہیں تھی. کیا کہتے ہیں صحیح ہسٹری سے,
اور اتنے گندے طریقے سے انہوں نے اکبر کو دکھایا ہوا تھا کہ بیوی کے تلے لگا. وہ مغل بادشاہ، وہ مغل اکبر بادشاہ وہ تھا کہ یہاں شاہی قلعے میں کسی جرنیل نے غلطی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اسی وقت اٹھا کے اس کو نیچے پھینک دیا، مار دیا قلعے کی دیوار سے. تو آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ کشتیاں کر رہے ہیں اور اس کی بیوی جو ہے اس کی بستیاں کر رہی ہے، اور ہر جو کیریکٹر جو گندا ہے جو ایول ہے وہ مسلم. آپ نے یہ چلایا یہاں اس ملک کے اندر چلایا. آپ نے یہ اپنے نوجوانوں کو دکھایا کہ یہ ہم تھے. غلط میسج دی، یہ غلط میسج دیا. آپ اتنے انڈینائز نہ ہو جائیں. میرا بالکل اپنے یہ ہم کوشش نہ کریں تو یہ میرا ہمیشہ کیا کہتے ہیں. اچھا ابھی عالیہ جو ہیرا منڈی فلم بنائی گئی تو آپ کا کیا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں. وہ تو انہوں نے ایک کمرشل چیز بنائی ہے جو اس کا وہ بنسی لال جو بھی ہے اس کا ہمیشہ کام ہی ہے کہ وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے فینٹیسی بنا دیتا ہے. صحیح. تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ہمارے وہ ادھر جا کہتے ہیں. تو اس میں جو کچھ دکھایا گیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس چیز سے. کس سے؟ ہمارے جو یہاں پہ کلچر ہے وہ ہمارا پنجاب کا کلچر انہوں نے سارا لکھنؤ دلی کا کلچر دکھایا، بس نام استعمال کر لیا. وہ کہاں یہاں کیا کہتے ہیں سارا جو جرا سسٹم تھا. کون سی وہ طوائفیں تھیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں وہ وار آف انڈیپینڈنس پہ جنہوں نے حصہ لیا. ساری بالکل واس ہے یہ سارا. اچھا صحیح. اب میں نے تو انڈین چینلز پہ کئی انڈین چینلز پہ یہ انٹرویو دیا، کئی انڈین اخباروں میں یہ میرا یہ چیز بھی چھپی ہے. یہ تو ایک ان کا جو یہاں آیا تھا وہ فقیر صاحب جو ہے ہمارے مفقیر خانے والے، ان کو وہ ملا تھا، اس نے کی سٹوری سنائی تھی. اچھا یہ سٹوری ہے جی اس کی ہیرا منڈی. تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ سچ ہی نہیں ہے اس میں. اس نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو صرف ہیرا منڈی کا نام چاہیے تھا اور یہ بڑا کمرشل نام ہے. صحیح. وہ انڈین اسی طرح ہی انہوں نے کیچ کرا. وہ ہمیشہ ان کی ساری فلمیں دیکھ لیں، ساری ہی کاپی ہیں ویسٹرن فلموں کی. جو سب سے بڑی ان کی فلم جو شعلے جو تھی، صحیح، وہ گنز فار سین سیبیسٹین کی بہو کاپی تھی اس صحیح ویسٹرن فلم کی. تو وہ ہمیشہ ان کو یہ سوٹ کر، ہم آگے سے ان کو کاپی کرتے ہیں تھرڈ پہ جا کے ہم تک. صحیح. اب ہماری فلمیں جو ہے ابھی تھوڑی سی کچھ بہتر ہوئی ہیں، چلنی شروع ہوئی ہیں. صحیح. اور لیٹس سے ابھی بھی جو ہماری فلم بن رہی ہے اشرافیہ دیکھ رہا ہے، نیچے سینمے سارے بند ہو گئے ہیں، سستے ایلیٹ کلاس سینمے آ گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہماری فلم مقبول ہو سکتی؟ آئی تھنک سنیما ہے ابھی بھی ایریاز میں. پبلک والے تو بند ہو گئے ہیں، کوئی اتنے رہے کوئی نہیں ہے، سارے مالوں کو چاہ رہے ہیں. یہاں میدان آپ کو نظر آتا ہے بند کر دیا کیونکہ چلتے ہی نہیں تھا. کئی سال پہلے بند کر دیا تھا، کو 20 سال پہلے 25 سال پہلے. تو یہ نہیں چلتے اس لیے کہ انڈسٹری جو ہے یہ اس کو سب سے زیادہ نقصان ضیاء الحق نے دیا. اچھا ضیاء الحق نے دیا. اور اس کے بعد ہماری جو پنجابی فلمیں جو بنی ان لوگوں نے بالکل وہ گنڈاسا لے آئے، وہ مولا جٹ لے آئے، اور پھر خود کچھ ان کا اپنا قصور ہے. اچھا میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یہاں جو ایک گروپنگ جو ہوگی یہ بھی ایک ہی بندہ ہوگا، وہی سب کچھ کرے گی، وہی ایک ہی ہیرو ہوگا، یہی ہوگا، اور باقی کسی کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں. اچھا یہ وجہ ہوگی، اسی وجہ سے آپ کا. تو ضیاء الحق نے کیسے نقصان پہنچا؟ میوزک دیکھیں نا، آپ میوزک بند کر دی، آپ نے بین کر دی میوزک ہر قسم کی. آپ نے یہ نہیں لٹرلی آپ نے پھر یہ پاور کرانے کی لوگوں کو کوشش کی کہ جو میوزک ہے وہ حرام ہے. صحیح. اس کا کیا ہوا؟ دیکھنی تو لوگوں نے بند نہ کی، صحیح، لوگوں نے انڈیا کی طرف، صحیح، انڈین میوزک لوگوں نے دیکھنی شروع. ٹھیک ہے. ویسٹرن میوزک لوگوں نے، بالکل وہ اپنی میوزک ختم ہو گئی، اپنا کلچر ختم ہو گیا. اپنا کلچر پاکستان کا کلچر تباہ کرنے میں اگر سب سے زیادہ کسی کا آتا ہے وہ ضیاء الحق. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ جو اس وقت پاکستانی ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کی سمت کیسے درست ہو؟ وہ وہی ہے، ایک ہی سٹوری ہے وہ، کہ وہ جو یہ بیسکلی یہ بھی انسپائرڈ انڈین ڈراموں سے ہی ہوئی. صحیح. لیکن اب ہم ان سے آگے نکل گئے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک ہی خاندان کی سٹوری ہے، امیر خاندان ہے، غریب بہو ہے، یا غریب خاندان ہے، امیر بہو ہے، اور وہی سارا یہ ساری چیزیں ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ لوگ ویسے بھی جہالت. آپ میوزک دیکھیں، کیا میوزک انڈیا سے کیا میوزک آ رہی، تیری میری لات لگ گئی ہے، کیا میوزک ہے؟ نہ کوئی میلڈی ہے، نہ کوئی الفاظ ہے، یعنی کہ کوئی انٹلیکٹ ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہی چیزیں جو ساری، ہاں البتہ ہندوستان میں
جو پنجابی فلمیں ہیں وہ بہت بہتر، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کا میوزک بھی بہتر ہے، صحیح، اور وہ تم کو بالکل کسی قسم کا وہ جو ولگیرٹی ہے نا ان میں ہے ہی نہیں. نہیں اس میں کافی فنی بھی ہوتی ہیں اور ایسے میں نے الفاظ بھی 0% استعمال کیے جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اسٹوری بیسڈ ہوتی اچھا ہے. ڈرامے ہمارے جو ہیں ایک لحاظ سے اچھے ہیں کہ اب ہندوستان جو ہے وہ سب ہمارے ڈرامے ہیں، صحیح، اور ہمارے سٹارز بھی جو ہیں وہاں پاپولر ہیں. ہاں جی بالکل ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ تو انہوں نے بند کر دیا ہے، ورنہ اگر یہ سارا کچھ کھلا رہتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح فواد خان اور ماہرہ اور ہماری صحیح، سارا لورین اور جی جی یہ ساری لڑکیاں اور لڑکے جو وہاں گئے علی پر صحیح، بے شمار فلمیں میرا نے صحیح، فلمیں کی، اور بھی بہت بہترین فلم سبا قمر نے بھی، ہاں جی، یہ چھا جانا تھا وہاں ایکٹنگ کا لیول. شان کو بھی آفر ہوئی تھی اور میرے تھرو آفر ہوئی تھی جو گنجنی فلم تھی سیر خان کی، اس میں گنجنی کا رول آفر کیا. صحیح، اس وقت شان نے نہیں کیا کیونکہ اس نے کہا کہ میرے ہیرو امیج کو یہ صحیح، حالانکہ غلط بات ہے. ایکٹر ایک ایکٹر ہوتا ہے، جی بالکل، جس سے جتنا ڈیفیکلٹ رول ہو، ہاں جی، نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو، ہاں جی، وہ کرے ہی تو صحیح، بارہ. صحیح، تو یہ بالکل، ایک اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ہم تو ویسے ہی ہمارے حالات اتنے ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ جی بالکل تباہی، گند رہ گیا، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیا رہ گیا؟ صحیح کہہ رہے کچھ نہیں رہ گیا، باقی ہر چیز اوریانی بھی ہے، فحاشی بھی صحیح، ہے، صحیح. مطلب کہ جی میاں یوسف صلاح الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت نکالا اور بڑی پرانی یادیں خاص طور پہ قائد اعظم کی بیٹی کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے، اس بڑی تاریخی حویلی کے حوالے سے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے، لاہور کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ ہمیں معلومات فراہم کی. آپ کے بیعت مشکور ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ تھے میاں یوسف صلاح الدین صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے پرانے لاہور کی، پھر علامہ اقبال کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے. ہم نے بہت تاریخی حوالوں سے گفتگو کی ہے. مقصد یہی ہے کہ ہماری تاریخ آنے والی نسلوں تک پہنچے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہمارا نظریہ کیا ہے، پاکستان بنا کیوں، اس کی بقا کے لیے اس نظریے کا قائم رہنا کتنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ